बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 2 मार्च हो गई है, इतवार का दिन है और मेरे साथ साबिर शाकिर मौजूद हैं। बड़ी तफसील से हमने कुछ डिस्कशन करनी है। उससे पहले मैं छोटी सी तमहीद मानना चाहता हूँ, एक तो ताकि साबिर भाई पूरा नक्शा समझ लें। क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक जो अगर पाकिस्तान के हालात आप देखें तो फैसले पाकिस्तान से हमेशा बाहर ही हुए हैं, चाहे वो हुकूमतें बनाना हो, गिराना हो, आर्मी चीफ की तैनाती हो, मुद्दत मुलाजमत तोसी हो, अदलिया के मामलात हों, भीख हो, इमदाद हो, मईशत हो, ये सारे के सारे मामलात अमेरिका से तय होते हैं। उनकी हम हमेशा से माजी से अगर आप देखें तो तमाम सेंटो या बाकी जितने भी ग्रुप्स में हम रहे, हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ रहा। लेकिन 2018 में ये तब्दीली आई, पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी थी पाकिस्तान में बनना शुरू हुई। लेकिन उस तब्दीली को फिर 3 साल के बाद दुनिया के हालात, या आप ये कह लें कि जिसमें जो बड़ा चेंज आया, शिफ्ट आया, उसमें डीप स्टेट एक्टर्स और पेंटागन, जिनका ज़ेली इदारा पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट भी है, उनकी वजह से उन हालात की तब्दीली और उसमें यूक्रेन एक बहुत बड़ी बुनियाद बना। उसके बाद फिर सियासी, मुआशी, इखलाकी, आइनी तबाही जो होती रही वो हम सब जानते हैं, हमारे सामने, उसकी मैं तफसील में नहीं जाता। लेकिन 77 साल के इस मामले में हम वाकई इस वक्त नाजुक मोड़ पर, जिसका जिक्र सुनते हैं, पहुंच चुके हैं। इस वक्त आमरीत में हम ऊपर आ चुके हैं और जमहूरियत में हम सबसे नीचे जा चुके हैं। मईशत में भीख, इमदाद, खैरात के अलावा पाकिस्तान का हर इदारा इस वक्त तबाह बर्बाद नजर आ रहा है। और इमरान खान का ये दूसरा साल रमज़ान का जेल में गुजर रहा है। और अभी इमरान खान का एक ताज़ा तरीन आर्टिकल भी हमने टाइम मैगजीन में देखा, जो दुनिया भर में इस वक्त मकबूल है। अमेरिका से जहां से ये मामला शुरू हुआ, क्या वहीं से ख़त्म होगा? अभी जो विल्सन, जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एक्ट पे काम कर रहे हैं, उनका एक और बड़ा तगड़ा किस्म का बयान आया। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया में हिंदुस्तानी मीडिया दावा कर रहा है कि इमरान खान की 30 दिन के बाद रिहाई है। इसमें क्या सदाकत है, ये अभी हम पूछेंगे साबिर भाई से। और इन तमाम मामलों पे बात करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ का दोबारा अपने पैरों पे खड़ी होगी, लॉन्ग मार्च होगी, मुत्तहिदा पोजीशन होगी, सारे मामला डिस्कस करते हैं। साबिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जो कल आपने देखा होगा व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ ज़ेलेंस्की के साथ, और उसके साथ ट्रंप का जो मामला हुआ, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, लग रहा था कि मुआहदा होगा और फिर ये यूक्रेन का अमन आएगा। आपके ख्याल में अगर यूक्रेन में अमन आए, ये बेहतर होगा इन हालात में पाकिस्तान के लिए, खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, या अमेरिका यूरोप की आपस में टूट जाए? कौन सा मामला बेहतर होगा और क्यों? देखें, पीस तो होना चाहिए। लड़ाई तो कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ाई कहीं भी हो इंसानों का कत्ल ही होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम देख चुके हैं कि मुल्कों के मुल्क, बल्कि रीजन के रीजन तबाह हो गए हैं, और इसी वजह से तो वो तो किसी भी हल का नतीजा नहीं है। और ये होता यही है कि अगर एक वक्त में हम खामोश हो जाएं कि जनाब ये चूँकि हम इसकी लपेट में नहीं हैं, इसलिए चलने दें, तो बिल आखिर उसकी लपेट में फिर सारे आ जाते हैं। तो हल तो यही है कि ये लड़ाई ना ही हो और लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। उसकी वजह है कि जब फैलती है तो फिर बहुत सारे ये दूर असरात, और फिर सबको ये अपनी लपेट में ले लेती है। बिल्कुल। मैं तो इस हक में हूँ। लेकिन अभी ये जो मामला, जिस तरह यूक्रेन के सदर मानने पर तैयार नहीं थे और वो फौरन उसके बाद लंदन चले गए, और वहां लंदन जाके उनकी मुलाकात हुई, और ऐसे लग रहा है कि अमेरिका और यूरोप जो है वो अब आपस में नेक टू नेक हो गए। एक तरफ अमेरिका, चीन और रूस का इत्तेहाद, ज़ाहिर है चीन और रूस आपको पता है इकट्ठे सेम पेज पे हैं काफ़ी अरसे से। अब ट्रंप की भी अगर उनके साथ जिस तरह के मामला चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसके अल्टीमेटली असरात पाकिस्तान पे कैसे आएंगे? पाकिस्तान तो पाकिस्तान पे क्या आने हैं, पाकिस्तान की तो अपनी हालत बहुत ख़राब है। और पाकिस्तान ने, चूँकि उस वक़्त हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने, मिलिट्री रजीम ने एक फ़ैसला किया, और अब हमारा जो इस वक़्त फ़ौजी क़यादत है, वो ये सोच रही होगी कि हमने जाना किधर है। वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक पॉलिसी उन्होंने जो ली, एक रजीम चेंज ऑपरेशन का जवाब बनाकर, वो पॉलिसी अब बिल्कुल शिफ्ट हो चुकी है। अमेरिका उससे बिल्कुल दूर भाग गया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तो उन्होंने बिल्कुल बड़ा सारा यू टर्न लिया है, और वो सारे मामला को समेटना चाहते हैं। इसलिए हमारे जो लीडरशिप है, उसका अपना विजन तो माजरत के साथ है नहीं, और वो तो अ, किसी ना किसी धड़ेबंदी की तलाश में रहते हैं। एक अपनी इंडिपेंडेंट अप्रोच होती है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी होती है, उसमें स्टेबल स्टेबल पॉलिसी होती है, वो तो है नहीं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं रशिया, और बड़े सोच विचार के बाद जा रहे हैं, ये रियासत का फैसला है। उससे पहले हमने एक स्ट्रेटेजी पेपर तैयार किया, इमरान खान की गवर्नमेंट के दौर में उन एक स्ट्रेटेजी पेपर तैयार हुआ, उसमें तय हुआ
کہ اب ہم یونیلیٹرل یا بائی لیٹرل کی بجائے ملٹائی لیٹرل کی طرف جائیں گے، ہماری خارجہ پالیسی کثیر الجہتی ہوگی. تو ہم ایک طرف وزیر اعظم کو وزٹ کروا رہے ہیں رشیا کا، دوسری جانب ہم شکایت لگا رہے ہیں واشنگٹن کو کہ جناب نہیں نہیں، یہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف ان کا اپنا انڈیویجول اپنا فیصلہ ہے. تو ہمارے ہاں تو بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ انتہائی واہیات قسم کی یہ ایٹیچیوڈ رہا ہے. جی ہم نے تو اچھا ریاست صابر بھائی، یہاں پہ ایک اور آپ کو یاد ہوگی کہ جس دن عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دی تھی یوکرین کے معاملے پہ ہم نیوٹرل ہیں، ساتھ ہی اگلے دن جنرل باجوہ نے پوری ایک پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے کہہ دیا بالکل صاف صاف کہ ہم تو یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر ہتھیار بھیجنے شروع کر دیے رومانیہ سے، برطانیہ سے وہاں یوکرین. جو اب تو سب کو سامنے آ گئے. ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اور اس کے شارٹس ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہیں جو کہ آئے تھے جناب خاص طور پہ چلانے ہیں اور اپنے پروگرام میں دکھائیں کہ دیکھیں ہماری پالیسی کیا ہے. تو یہ اسلام آباد میں سیمینار تھا اور اس میں مذمت کر رہے تھے رشیا کی، اور پہلے کہا گیا عمران خان کو اور گورنمنٹ کو، دفتر خارجہ کو، تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ ریاست کی پالیسی کچھ اور تھی، جنرل باجوہ کی پالیسی کچھ اور تھی. تو لہٰذا جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ چلو میں خود ہی اس کی مذمت کر دیتا ہوں اور میں اپنی وفاداری شو کر دیتا ہوں، اب میری لائلٹی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے یا بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ہے. یہ اس وقت یہ سچویشن چل رہی تھی. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے مفادات یا اپنے فائدے کا تو سوچتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جی کچھ دھڑے بندی ملے اور کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی سپیس ملے اور ہم اس میں گھس جائیں. اور ڈالر ہے. یہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کا رہا ہے، وہ افغان پالیسی ہو، وہ ہماری کشمیر پالیسی ہو، وہ ہماری دوسری جانب یہ یوکرین کا معاملہ ہو. یوکرین. حالانکہ یوکرین کہاں ہے، ہم کہاں ہیں، ایک تیسری لڑائی ہم نے جا خام خواہ اپنے ذمہ لے لی اور اس کی صحیح. وجہ سے اپنے ملک میں ایک ایسی انسٹیبلٹی لے کے آئے ہیں کہ ابھی تک معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. لیکن صابر بھائی اس میں انہوں نے مال تو کمایا، جو ہتھیار بیچے ہیں انہوں نے رومانیہ کے ذریعے برطانیہ، اور پھر وہاں سے اب جو اس کے سارا معاملہ، پھر $7 ارب کا IMF کا پیکج بھی ملا ہے. تو فائدہ تو انہیں ہوا ہے، حکومت بھی گرا دی انہوں نے عمران خان کی اس بہانے، تو ان کو فائدے تو 3 ہوئے ہیں. دیکھیں فائدہ کیا ہوا، $7 ارب کا جو ہے قرضہ، پہلے میرا خیال $3.3 کا تھا، اب $7 ارب کا ایک اور ہے. یہ اتارنا کس نے؟ یہ میں نے اور آپ نے اتارنا ہے نا، صحیح کیونکہ بات. انہوں نے تو نہیں اتارنا. اور یہ تو جو ہے وہ اپنی کیبنٹ کو ڈبل کر دیا انہوں نے، 60 صفحے کے اشتہارات دے دیے ہیں اور یہ ہارس اینڈ کیٹل شو کر لیا، سبز انقلاب کی ایک ایونٹ کر لیا. یہ پیسے تو میں نے اور آپ نے دینے ہیں نا، بالکل صحیح بات. اور غریب آدمی نے دینے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ بھی آسٹریلیا میں ہیں، میں UK میں ہوں. میں UK کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو رمضان کی آمد سے پہلے یہاں پہ آفرز کی گئی، جی ہاف پرائسز ہو گئی ہیں سر. ٹھیک ہے نا، ہاف پرائسز دیتے ہیں. تو یہ ویسٹرن کنٹریز کا حال ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں سستے بازار بھی مہنگے ہو گئے ہیں، اور فروٹ کی قیمت ڈبل، سبزی کی قیمت ڈبل، مہنگائی زیادہ ہو گئی. ابھی میں آج ہی اس سے پہلے میں نے اپنا پروگرام ریکارڈ کیا تھا. تو مہنگائی ہماری بڑھ رہی ہے، مسلسل تیسرا ہفتہ ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور کوئی کمی نہیں آئی. ہمارے ہاں شارٹ فال ہے جو ٹیکس کلیکشن کا، اور اس کے بعد تجارتی خسارہ ہمارا بڑھ رہا ہے، اللے تللے ہمارے بڑھ رہے ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی $7 ارب جو ہے یہ مل گیا ہے قرضہ، اور پھر مزید بلاتے ہیں کہ اب ہمیں کلائمیٹ چینج کے لیے بھی $1 ارب اور دیں. تو یہ قرض کی معیشت تو کوئی معیشت نہیں ہے، اور ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن ابھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ کہا جا رہا ہے کہ رجیم چینج آپریشن، ابھی رومانیہ میں بڑا ایک طوفان مچا، وہاں لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں. وہاں کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی بالکل وہی ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہوا. وہ یوکرین جنگ کا مخالف تھا ٹرمپ، اور ان کا بڑا حامی تھا. اب اس ملاقات کے بعد ایک تو وہ معاملہ ہوا ہے، دوسرا لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے بلا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہماری راولپنڈی اور اسلام آباد کی لیڈرشپ نے دفتر خارجہ کو کہا ہے کہ امریکہ کے سارے نمبر بلاک کر دیں اور نہ ہی آپ نے امریکی سفارت خانے سے کوئی کال لینی ہے، اور نہ ہی آپ نے
ہمارا جو سفارت خانہ ہے واشنگٹن میں، وہاں سے کوئی کال لینی ہے، نہ وائٹ ہاؤس سے. یہ 3 ایریاز کے نمبر بلاک کر دیں، اور جو ریکویسٹ ہم نے بھیجی ہوئی ہے فون کال کی، وہ واپس وہ بھی واپس لے لیں، اس پہ بھی زور نہ دیں کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. مجھے تو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ان کو بہت کچھ کنوے ہو چکا ہے. آپ جی کو میں بتا دوں کہ بہت کچھ کنوے ہو چکا ہے. ان کی طبیعت کافی حد تک صاف کی جا چکی ہے، اور ان کی ٹانگیں واقعی کانپ رہی ہیں، اور ان کے پلے اب کچھ ہے نہیں. اس لیے جو یوکرین کے صدر کے ساتھ ہو گیا ہے وائٹ ہاؤس میں، میرا نہیں خیال کہ یہ اب ہمت کریں گے کہ ہمیں وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ انوائٹ کریں اور ہم جا کے وہاں پہ تصویر بنوائیں. میرے پیٹ میں درد پڑ گیا ہنسنے سے. اچھا نہیں، لیکن یہ اگر فرض کرے شہباز شریف چلے جاتے ہیں، پہلے نواز شریف بھی گئے ہیں، آپ نے وہ یاد ہوگا آپ کو، تو وہاں پہ ان کی کلنٹن صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. اس کے علاوہ تو اگر شہباز شریف چلے گئے تو وہ بھی اتنا مشکل کام تو نہیں. انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھیں جمہوریت ہے، ان کو تو ہاتھ پکڑنے کی، اور دیکھیں ابھی ہر صدر کو گھیر لیتے ہیں، کسی نے کسی چھتری پکڑی، کسی کی کیا پکڑا، کسی کو، تو یہ کچھ نہ کچھ وہاں پکڑے دیکھیں پکڑائی ہو سکتی. بات یہ ہے، یوکرین کے صدر کو صرف انہوں نے چنڈے نہیں ماری، باقی سارا کچھ کر دیا. اس لیے یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا میرا خیال ہے کوئی لائیو شو کم ہی ہوا ہوگا واقعی صحیح بات ہے، جو کہ یہ ہوا ہے. تو صحیح بات. شہباز شریف صاحب جی، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ شہباز شریف صاحب اب نفل پڑھ رہے ہوں گے کہ اللہ میاں دورہ امریکہ تو بچا مینوں. بچا کہاں پہ محنت کی جاتی تھی ساڈی گل ہو جائے، اور اب کہاں کہہ رہے ہوں گے دیکھیں ہم نہ جائیں ادھر. دیکھیں یہ بدلتے ہوئے حالات ہیں واقعی. اچھا خان صاحب کی رہائی کے بارے میں، ابھی دوسرا یہ رمضان کا مہینہ ہے، عمران خان کا جیل میں 573 دن سے خان صاحب قید میں، بے گناہ قید میں. ابھی ان کے مقدمات بھی انہوں نے آگے کر دیے، عدلیہ ساری پیک کر لی، سارے معاملات انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیے. تو اگر ان کی وہاں سے دباؤ آ رہا ہے، جیسے جو ولسن ڈیموکریسی ایکٹ لکھ رہا ہے، وہاں سے ان کی روزانہ ٹویٹس آ رہی ہیں، تو یہ دباؤ نظر کیوں نہیں آ رہا عوام کو؟ دباؤ تو نظر آ رہا ہے، یہ پریشر ہی ہے کہ آج کل اجلاس ہوا جوڈیشل کمیشن کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے، اور اس کے بعد پھر اپوزیشن کی ملاقات ہو چکی ہے یحییٰ آفریدی صاحب سے. تو پھر انہوں نے وہ کیس بھی لگائے ہیں. کل انہوں نے یہ کیا ہے کہ آئینی عدالت میں اس کا سائز بڑھا دیا ہے، اور آئینی عدالت میں مزید جج شامل کر دیے ہیں، جی 13 کر اور 13 کر دیے، ٹوٹل نمبر 13 ہو گیا. جی اب 13 نمبر اس لیے کیا گیا ہے فل کہ کورٹ. مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، الیکشن میں دھاندلی والا معاملہ ہے، 9 مئی کا معاملہ ہے، اور خاص طور پہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہوا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، وہ ہے 8 ججز کا. جی تو اس کو انہوں نے کسی بھی طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے آئینی عدالت کا سائز جو ہے وہ بڑھا کے 13 تک کر دیا ہے. اور اس میں بھی وہی سرکاری جج ہیں یہ سارے، کیونکہ جی جی سرکاری ووٹ میں ہمارے لیے سارے ججز آنریبل ہیں، لیکن چونکہ سرکار نے ان کو ووٹ دیا ہے اور جوڈیشری نے ان کو ووٹ نہیں دیا، اور انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، تو یہ صرف سرکار کے ووٹوں سے ہی یہ ساری ایک نئی جوڈیشری تشکیل دی جا رہی ہے. اس میں بالکل لا ایسا. منسٹر ہے، اس میں اٹارنی جنرل ہے، اس میں آپ کے آئینی جج کے سربراہ ہیں، اور وزیر قانون. وزیر قانون ہے. یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں. پھر سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ آ جاتے ہیں، پھر پاکستان بار کونسل کا آ جاتا ہے، وہ بھی انہوں نے نکال دیا. اختر حسین صاحب کو جنہوں نے تھوڑی بہت اختلاف کیا ان کو بھی فارغ کر دیا. اب احسن بھون آ گئے ہیں. تو یہ اس جوڈیشری کو پہلے ذرا اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اوپر کی سطح پہ بینچ تشکیل دے لیں، اور معاملہ اوپر جاتا ہے تو اوپر بھی ہمارے ہی کنٹرول میں رہے. اور انہوں نے ڈیل تو کرنی ہے امریکنز کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پلے کوئی اتنا ہے نہیں ہے. ادھر سے کال آ جاتی ہے. ان کا خیال تھا، ابھی بھی ان کا خیال تھا کہ بہت ہی ہمیں ریکویسٹ کی جائے گی اور ہمیں کہا جائے گا کہ جناب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کو ایز کریں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں، اور پھر ہم ان پہ احسان کریں گے، کچھ اپنی باتیں منوائیں گے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سٹائل ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. وہ بڑی اچھی کیسے طرح اپنی دیکھ بات لیا.
وہ کیسی بات منواتا ہے. یہ ان کا یہاں بھی ان کی مس کیلکولیشن ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں. اس لیے یہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی کال آئے گی, ہمیں بتایا جائے گا, کوئی سفارتکاری کے ذریعے ہمیں میسج آئے گا, پھر ہم ذرا بارگین کریں گے عمران خان کے نام پہ. تو وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا ان کا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہی حل کرنا ہے جب بھی کیا. بالکل صحیح بات ہے, بس اب اس کے انتظار ہے کہ کب ہونا ہے, یہ ٹائم کی صرف ڈیوریشن ہے. اچھا, اس میں جو جوڈیشری کو جس طرح انہوں نے پیک کیا, پرویز مشرف صاحب نے بھی ایسے ہی پیک کیا تھا, پی سی او کے ججز لائے تھے, لیکن انہوں نے دیکھا ریورس ہوئے, ایک دن میں شاید 67 جج تھے فارغ ہو گئے تھے. جی تو ہاں, یہ بھی پھر اسی طرح ہی سارے معاملات ہوں گے. یہ سارا ہے تو غیر آئینی غیر قانونی کام ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو بھی, اور جو بنا رہے ہیں یہ نظام ان کو بھی پتہ ہے, اور وہ بھی فیس نہیں کر رہے. اور ایک ایک ایسا کیا جا رہا ہے جیسے جسٹس اطہر اللہ صاحب کو کیا تھا جسٹس جمال خان مندوخیل نے آئینی بینچ کے لیے, ان کو بھی نہیں شامل کیا. جسٹس منیب اختر صاحب کو نہیں کیا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو, جسٹس عائشہ ملک, ان سب کو. اور ایون کراچی کے چیف جسٹس آئے تھے شفیع صدیقی صاحب غالباً, جسٹس شفیع عقیل صدیقی, عباس نہیں, وہ تو نہیں شفیع صدیقی ابھی آئے ہیں. جی تو ابھی آئے ہیں اس نئے لاٹ میں, ابھی نئی لاٹ میں, تو ان کو آئینی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو آئینی بینچ میں شامل نہیں کیا, اور صرف اس لیے نہیں کیا کہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں وہ ایک کیس سن چکے تھے آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور اس میں انہیں وہ ٹف ٹائم دے رہے تھے, اس لیے انہوں نے ان کو بھی شامل نہیں کیا. تو یہ تو ان کی حالت زار ہے, اور یہ ان کی ٹوٹل معاملات اس حد تک ہیں, اس حد تک یہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. تو اور ان کے پلے کیا ہونا ہے جی. بالکل. ابھی عوام کی طرف سے صابر بھائی جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, ابھی کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاتون کے ساتھ وہ برٹش پاکستانی جو واپس آئی ہیں, ان کے ساتھ وہاں ہراساں کرنے کا معاملہ, لوگ نکل آئے ایک بڑی تعداد میں. لیکن پنجاب میں فسطائیت کا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عالم ہے کہ کسی کو بخشا ہی نہیں جا رہا. ابھی احمد فراد جو شاعر ہے, اس کے ساتھ دیکھیں اس کی بیوی کے اوپر ایک مقدمہ 302 کا کر کے, جس طرح اس بیچارے کو ذاتی, آپ جانتے ہو گے سارا کیس. ہاں جی, جی, تو اس میں اب جس طرح یہ لوگوں کو توڑ رہے وہ تو سب کے سامنے ہے. لیکن پنجاب میں لوگ, آپ کے خیال میں جب عید کے بعد کوئی لانگ مارچ اپوزیشن اتحاد سے کوئی موومنٹ چلتی ہے, تو اس میں پارٹیسپیشن نظر آئے گی آپ کو؟ دیکھیے لیڈرشپ ہوگی تو پارٹیسپیشن بھی نظر آ جائے گی. پنجاب میں بہت ساری لیڈرشپ جو ہے نا جی, ابھی عالیہ حمزہ آئی ہیں, انہوں نے کچھ ہمت دکھائی ہے, اور وہ ایک اپنا پروگرام کر رہی ہیں, اور ڈسٹرکٹ وائز انہوں نے کیا ہوا ہے, لیبر ونگ کو, ٹریڈ یونینز کو, ان کو ایڈریس کر رہی ہیں, اور ہر ضلع میں جا رہی ہیں, ہر شہر میں جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ باقی لیڈرشپ کو بھی اسی طریقے سے باہر نکلنا چاہیے, ایکٹیو ہونا چاہیے. اور لیڈرشپ ہوگی تو کارکن بھی ذرا ہمت پکڑیں گے, اور اس کے بعد وہ بھی جمع ہو جائیں گے, کیونکہ ووٹ تو جڑا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان کال دیتے ہیں, لوگ نکلتے ہیں, آگے پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور اس میں پھر یہ تھوڑا سا کہیں کمزوری نظر آتی ہے, کہیں خوف نظر آتا ہے, کہیں ڈر نظر آتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ابھی حماد اظہر صاحب, اگر یہ جو ان کا روپوشی کا معاملہ ہے, اگر یہاں پہ قیادت کو کوئی تبدیلی اگر عمران خان لاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں لانی چاہیے, یا پنجاب میں جس طرح آیا چلنے دیں اسے, کوئی اسی طرح سلو, مطلب چل تو ہر کچھ بھی نہیں رہا, کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ حماد اظہر صاحب کو باہر آ جانا چاہیے. اور لیکن اگر وہ نہیں آتے, ہم کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جان کو خطرہ ہے, عمران خان نے کہا نہیں آئے جی, آپ باہر نہیں آئے, تو پھر باہر آئے بغیر کام کیسے چلے گا؟ باہر نہیں آئیں گے تو پھر متبادل لیڈرشپ ہونی چاہیے, ظاہر ہے, کیونکہ لوگوں کو تو لیڈ کرنا ہے نا, کارکنان کو تو لیڈ کرنا ہے. اور اس کے لیے موبلائز, خاص طور پہ میں تو کہوں گا کہ جو ہے پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب میں, اس کو متحرک ہونا چاہیے, اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور وہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. کتنے ایم پی ایس کو گرفتار کر لیں گے جی یہ؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جو ان پہ پریشر آیا ہوا ہے, پریشر ان پہ موجود ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب اس طرح کی فسطائیت دوبارہ یہ کریں گے, اور اتنی ہمت ہے. لیکن کوشش یہ ضرور کریں گے, کیونکہ پنجاب میں آپ کو معلوم ہے وہ سارے کا سارا اب تو پروجیکٹ ہی باہر آ چکا ہے کہ مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنانا ہے. وہ جی, سبز انقلاب اور ہارس اینڈ کٹل شو, 2 ایونٹ ایسے ہوئے ہیں
جس کے بعد اب کوئی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں. تو لہٰذا اب پی ٹی آئی کو، ایون پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ بالکل اتنا اوپنلی جب یہ کہہ دیا جائے کہ جناب میری چوائس تو مریم صاحبہ ہیں اور یہی وزیر اعظم ہے اور انہی کو آگے پروموٹ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کا خواب کہاں جائے گا، آصفہ بھٹو صاحبہ کا کہاں جائے گا، پیپلز پارٹی پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ کیونکہ یہ تو ون سائیڈڈ ٹریفک چل رہی ہے، یک پارٹی سسٹم. یک پارٹی سسٹم، بالکل صحیح. اچھا لیکن مطلب ایک پارٹی سسٹم آپ کا کہنے کا مطلب. اچھا اب یہ جو پیپلز پارٹی نے تو کہا کہ بجٹ پہ ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے اور پھر یہ حکومت گر جائے گی، تو یہ کیا بیانات کی حد تک ہے، یہ واقعی کچھ جینوئنلی اسمبلیوں سے استعفے دے کر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ اور دوسرا کیا تحریک انصاف کو اسمبلیوں سے استعفے دینے چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسکرپٹ تو باہر آ چکا ہے، اور وہ ہے کہ مریم صاحبہ وزیر اعظم، ٹھیک ہے جی، اور یہ کہیں اور سے نہیں آیا، یہ جاتی عمرہ سے آیا ہے، اور جاتی عمرہ نے کہاں سے لیا ہے؟ راول پنڈی سے لیا ہے. گیٹ نمبر 4. اور ٹھیک ہے نا جی، یہ تو کلیئر ہو چکا ہے. اور پھر اگر یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ جناب اب سارا جو ہواؤں کا رخ جاتی عمرہ کی طرف ہے، اور راول پنڈی بھی اپنے آپ کو وہ الائن کر چکا ہے، اور وہ اس کی جو ایون وہ حکمراں اتحاد کے ساتھ بھی وہ امپارشل نہیں ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس کیا چوائس ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے صبر و شکر مریم کریں یا صاحبہ کو مریم جی صاحبہ کو وزیر اعظم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 10 سال کا پلان ہے ان کا، اور اگلے 10 سال میں پیپلز پارٹی کو بھی شرنک کر دیا جائے گا اور ان کو بھی کھڑے لائن لگا دیا جائے گا. یہ بالکل وہی والا ماڈل واپس جا رہے ہیں، ضیاء صاحب والا. میں وہی کہنے لگا تھا آپ سے. ٹھیک ہے نا، ضیاء الحق صاحب والا ماڈل کہ سب کچھ دے دیں شریف خاندان کو اور سارا کچھ ادھر شفٹ کر دیں، سندھ بھی ان سے لے لیں. سندھ میں اس وقت تھے جام صادق آئے تھے غالباً، تو سندھ بھی ان سے لے لیں، اور یہ بلوچستان باقی تو ہی ہیں، تو یہ لے کے تو سارا کچھ دے دیں جناب یہ جاتی عمرہ کو، اور اس کے بعد باقی سارے وہ کہتے ہیں چھنکنا ہی بجانا ہے پھر انہوں نے، اور کیا کرنا ہے. تو لیکن اس ضیاء لیے الحق صاحب جی پلان تو یہی تھا ان کا بھی، لیکن وہ پھر آموں کی پیٹی اور پھر وہ ساری چیزیں اس طرح کی بھی آپ کو پتا، وہ 10 سال اگلے بھی سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں انہوں نے ان کا بھی دیکھیں، ضیاء صاحب کا جو پروگرام تھا اسمبلی توڑنے کے بعد، ان کا بالکل کوئی پروگرام نہیں تھا الیکشن کروانے کا. اس وقت انہوں نے بتا دیا تھا کہ جنیجو صاحب کو میں نے الیکشن کروا کے جو 85 کے غلطی تھی میری، اور جنیجو صاحب کو میں لے کے آیا یہ بھی غلطی تھی، اب یہ سارے جائیں گے گھر، اب آرام سے اطمینان سے گورنمنٹ ہوگی. اور ان کا بھی یہی پلان تھا، اور اسی لیے وہی کام اب ضیاء صاحب کے ساتھ پھر ان کا بھی پروگرام یہی تھا نا، اپنا مشرف صاحب کا، ان کا بھی تو یہ تھا نا کہ میں نے تاحیات وردی میں صدر رہنا ہے. بالکل وہ بھی پوری یہی زندگی. وہ بھی یہی تھا ان کا، اور اسی لیے زیادہ مماثلت ادھر ضیاء صاحب کا تو ان کے ساتھ مماثلت بنتی ہے، اسلامی ٹچ جو دیتے ہیں وہ اس کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. تو یہ پرویز مشرف صاحب والا ماڈل جو ہے، میڈیا کو بند کر دیا، عدلیہ کو بند کر دیا، تمام جماعتوں کو فارغ کر دیا، صرف ایک جماعت پہ بھروسہ، کاف لیگ بنا دی تھی انہوں نے. تو یہ نون لیگ جو ہے وہ موجودہ کاف لیگ ہے، اس وقت کی کاف لیگ ہے. اور جو جنرل صاحب ہیں ان کو آپ جنرل مشرف سمجھیں عصر حاضر کے. تو یہ عمران خان سارے تو کہتے ہیں یحییٰ خان پارٹ 2، وہ تو عمران خان کی جو ٹویٹ آتی ہیں وہ تو ان معاملات سے جوڑتے ہیں. وہ یہ بروٹیلٹی پہ تو وہی ہے نا جی، بروٹیلٹی تو اسی طرح کی ہے انہوں نے. پکوڑا کھٹک میں جو بھی ہوا، افغان جنگ بھی کیا ہے تیار کرنے کا معاملہ ہے. کہ مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے وہاں پہ فیمس تھے، ان کی بڑے اچھے تعلقات تھے افغان حکومت کے ساتھ، تو یہ ان کو شہید کیا گیا، عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، جنرل فیض کو سائڈ پہ کیا گیا، مراد سعید کے پیچھے لگے. تو یہ باقاعدہ لگ رہا ہے کہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو ایسا معاملہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر پڑ جائے ہم پہ. ڈونلڈ ٹرمپ کی تو نظر نہیں پڑنی، جو کچھ بھی کریں گے وہ تو اس کو تو یہ میرا خیال ہے کہ اگین وہی کہوں گا، یہ مس کیلکولیشن ان کے گلے پڑ جائے گی یہ ساری باتیں. تو مولانا حامد الحق حقانی صاحب جی بہت ہی بیچارے شریف النفس آدمی تھے، نوجوان تھے، اور چونکہ میری ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھی تھی، اور ان کے ساتھ بھی تھی، حامد صاحب کے ساتھ بھی. تو تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور ٹارگٹ ہو گئے
یہ تو یہ ہوا ہے. اور دوسرا یہ ان کے طالبان افغان طالبان کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں اور بالکل تھے. اور یہ جو امن جرگہ جا رہا تھا اس میں ان کا بھی بڑا اہم رول تھا. اور یہ کافی سوالات اٹھ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ آئی جی جو ہیں وہ ابھی پنجاب سے بھیجے گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. خاص اور طور پہ جی وہ گئے ہیں اور اس میں عمران خان صاحب نے کنسرن بھی شو کیے تھے کہ گنڈا پور کو یہ کام اگر ان کی مرضی کے بغیر اگر یہ ان کے پینل میں یہ نام نہیں تھا تو آئین یہ کہتا ہے کہ ان کو وہاں پہ جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا اور گورنمنٹ سٹینڈ لیتی. تو آئی جی کی تبدیلی کے بعد یہ پہلا بڑا ہوا ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد خود کش دھماکہ ہوا ہے طویل عرصے کے بعد. اور ایک ہائی ٹارگٹ جو ہے اس کو انہوں نے اچیو کیا ہے. یہ از خود ایک الارمنگ سچویشن ہے ہمارے اداروں کے لیے, انٹیلیجنس اداروں کے لیے, فورسز کے لیے کہ آخر کیونکہ ہماری فورسز اور انٹیلیجنس ادارے کیا کر رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں پولیٹیکل ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ تو ان کے لیے نزدیک, ان کے لیے اہم یہ ہے کہ سبھی کاظمی نے کیا کہا ہے اور حبیب اکرم نے کیا کہا ہے اور سمیع ابراہیم نے کیا کہا ہے اور ان ساروں کو کیسے ہم نے پکڑنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور پی ٹی آئی کے کارکنان اور پی ٹی آئی کے رہنما وہ تو سارے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, ان کو بلکہ ساروں کو لگا دیا گیا اس کام پہ. اور دہشت گردی جو ہے وہ اس طریقے سے پھیل رہی ہے. یہ ان کی ناکامی ہے بجائے اس کے کہ یہ کوئی اور اس میں تلاش کریں. بہتر یہی ہوگا کہ پیس کی طرف جائیں اور یہ جو ہے نا جی لڑائی اور سیکورٹی اسٹیٹ والے کانسیپٹ سے یہ نکلیں. بالکل. صابر بھی آپ نے بات کی صحافیوں کی, ابھی عدیل راجہ نے لکھا بھی آپ کے ARY کے پروگرام کے توسط سے کہ ایک صحافی ارشد شریف شہید ہو گئے, آپ جلا وطن ہیں, ایک کو بھی کاشف واسی کو آف ایئر کر دیا اور 29 صحافی ہو چکے جو اب تک جن کی زبان بند ہو چکی. یہ سارے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے, اکٹھے ہو گئے ایک پلیٹ فارم پہ, یا سارے کے سارے ایک دفعہ اکٹھے کہتے ہیں جی ہم نے کام ہی نہیں کرنا, سارے چھوڑ کے چلے جائیں, چلائیں پھر اپنے پروگرام جس طرح چلانے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے. اگر ایک ایک کر کے شیور مرغیوں کی طرح کٹنا ہے تو یہ بہتر نہیں اکٹھے ہو جائیں سارے. یہی تو المیہ ہے. شہید ارشد شریف کے وقت اگر یہ اکٹھے ہو جاتے سارے اور کچھ بھی نہ کرتے, چلیں بہت پریشر ہے مان لیا اور ہے, تو بھائی آپ ایک سیاہ پٹی تو باندھ سکتے تھے بازو پہ, سیاہ پٹی باندھ کے ہی آپ اپنے پروگرام کر لیتے. اور کیونکہ کتنے شہید ارشد شریف نے اپنا جو جان کا نذرانہ پیش کیا وہ سارے صحافیوں کی طرف سے خراج ہے. بالکل صحیح بات. وہ اب کوئی اور ایسا حادثہ ہو نہیں سکتا, اتنی ہمت نہیں ہے. ہمت نہیں ہے, بالکل صحیح. ان کو اس وقت کھڑے ہو جاتے, پھر عمران ریاض کو اٹھایا گیا اس وقت کھڑے ہو جاتے, نہیں ہوئے. کیونکہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. یہ انہوں نے شہید ارشد شریف کا مذاق اڑایا, اب پچھتا رہے ہیں. جنہوں نے ٹویٹس کیے تھے اب وہ پچھتا رہے ہیں. اور عمران ریاض کا مذاق کل تک اڑاتے رہے ہیں یہ, اور وہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا برطانیہ اس پہ مذاق اڑایا گیا, اس کو بھی کہا گیا. پھر ڈاکٹر شہباز گل کا مذاق اڑایا گیا, اس کو جب ٹھیک ہے نا, تو یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. تو میں تو بہت پہلے ان کو بتا چکا ہوں کہ بھائی یہ آپ خوش نہ ہوں, اگلی باری آپ یہ سب کی باری آنی ہے. اور وہ ایک ایک کر کے سب کی باری آ گئی ہے, اور 29 اب ان کی باری آ گئی ہے, ان کی باری آنے والی ہے جو کہ سمجھتے تھے کہ جناب ہم تو بہت بڑے فن خواں ہیں اور انٹچیبل ہیں, اب ان کی باری آنے والی ہے. تو ابھی یہ وہ طلعت حسین صاحب کی ایک ٹویٹ آئی, لیکن وہ پتہ چلا ان کا گلا شلا شاید خراب ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کافی عرصے 2-3 ہفتے سائڈ پہ ہو جائے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بھی باری آنے والی ہے. ہاں ان کو پتہ نہیں ان کا گلا خراب ہے کوئی اور شے خراب ہے, یہ تو نہیں مجھے پتا, کیونکہ ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو لیکن بہرحال انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اس کے ٹویٹ کا مقصد کیا ہونا ہے. تو بہرحال صورتحال یہ ہے, میں پھر کہوں گا کہ یونٹی ہوگی تو بات بنے گی, اور اگر یونٹی نہیں ہوگی تو پھر ان سب کو مار پڑنی ہے. یا تو جو بچیں گے ان کو کیا کرنا پڑے گا, ان کو سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ, بس یہ 2 کام کرنے پڑیں گے. اور سرکاری سچ بولیں, سرکاری جھوٹ بولیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. باقی ان کا ماڈل کیا ہے, ان کا ماڈل ہے کہ برائب کریں آپ اشتہاروں کے ذریعے. وہ برائب کیا جا رہے ہیں
کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جرنلزم تو پھر یہ نہیں ہے, اور جس میں تھوڑی بہت سخت ہوگی وہ تو احتجاج کرے گا اور وہ رجسٹ بھی کرے گا. جو رجسٹ کرے گا سوسائڈ پہ کر دیں گے اپنا. ان کے پاس کچھ آپ کو پتا ہے وہ ایک پورے وہ دیکھ کے اللہ معاف کرے, کہنا نہیں چاہیے میں, لیکن وہ ٹچے لگتے ہیں جو لوگ انہوں نے پی ٹی وی پہ کچھ بٹھائے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے بستہ الف کے نا کچھ ایسے. خیر چلیں چھوڑیں اس بات کو. یہ صابر بھائی ابھی آخری سوال جو عمران خان کی رہائی کے متعلق ہے, اب لوگوں کے سامنے بات کی جائے تو لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ خبر اگر سنائی جائے کہ 30 دنوں میں انشاءاللہ کچھ معاملہ حل ہوگا, کیونکہ ہم تو خبر کی تجزیے کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہم تھوڑے تھوڑے مایوس ہونے لگے ہیں کہ یار یہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. نہیں, مایوسی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے نا, یہ کوئی اس میں ٹائم فریم نہیں ہوتا, اور پھر یہ ہے کہ آپ کے مقابلے پہ کون ہے. آپ کے مقابلے پہ یوزرپر ہیں جو غاصب جن کو کہتے ہیں, جو نہ آئین کو بھی پامال کر رہے ہیں, قانون کو بھی, عدلیہ کو بھی, میڈیا کو بھی, انسانی حقوق کو بھی. ان کے نزدیک ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی توقیر نہیں ہے, کوئی حرمت نہیں ہے. تو وہ تو بالکل اندھے بھی ہیں, پاگل بھی ہیں, معاف ہوئے ہوئے ہیں, ان کا تو دماغ چلا ہوا ہے. وہ ایسے ایلیمنٹ ہیں, اور وہ تو طاقت کے نشے میں بدمست ہیں. ان سے آپ, اور ان کے پاس طاقت بھی ہے, ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے. تو مقابلے کے لیے ہر وقت یہ تحریکیں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں, اور آہستہ آہستہ چیزوں کو لیا جاتا ہے گرفت میں, اور ان کی گرفت کمزور ہوتی ہے. تو یہ ہمارے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں کارکنان اور ورکر, ان کو پہلی دفعہ اس بات کا اندازہ ہوا ہے رجسٹ کرنے تحریک کا, کیونکہ ہم تو دیکھ چکے ہیں ضیاء الحق صاحب 11 سال تک پیپلز پارٹی نے فائٹ کی تھی, اور 11 سال تک انہوں نے رگڑے کھائے تھے. تو اب تو سچویشن بہت مشکل ہے, اور اب تو پی ٹی آئی کو تو میں تو کہتا ہوں, یہ ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ خوش قسمت ہے کہ 2 سال کے اندر اندر ہی جو ہے وہ زور اب زور ٹوٹ چکا ہے. میں تو یہ کہوں گا بالکل ٹوٹ چکا ہے, کیونکہ جو پیک تھی فسطائیت کی وہ ختم ہو گئی ہے. اب ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی اور باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کی, کہ وہ اس ساری چیزوں کو کیسے گین کرتے ہیں, اور کیسے اس کو اپنے یہ پکے ہوئے پھل کو توڑ کے استعمال کیسے کرتے ہیں. کیونکہ اب ان کی ظاہر ہے انہوں نے کرنی, میں نے اور آپ نے تو نہیں یہ کام کرنا. صحیح بات, بالکل صحیح بات ہے. انہوں نے مومنٹم بنانا ہے, عوام کو جوڑنا ہے, اور ایک سیاسی سمت دینی ہے. ان کا لیڈر عمران خان آپ کو پتا ہے, پاکستان کی عوام اس کے ساتھ ہے. بالکل صابر بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, میں اس کے لیے بڑا مشکور ہوں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے دوبارہ ضرور رابطہ ہوگا. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ.